अस्सलाम वालेकुम शाहजमान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले शाहजमान, आई फील रियली प्राउड एंड कि आप लोगों से मेरी बात होती है और आप लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं एज अ पाकिस्तानी। यू नो, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू फैसल भाई। और आप, आई थिंक आपने जब अप्रोच किया तो मेरी भी थिंकिंग यही है कि एनीथिंग दैट वी कैन डू फॉर आवर कंट्री, सेट आउटसाइड द कंट्री, आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज। तो इसीलिए मैंने अपना आज वक्त निकाल के और आपके साथ हमने ये डिस्कशन प्लान की, तो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। बहुत शुक्रिया। अच्छा शाहजमान, हमारा जो डिस्कशन हुआ था, जो जो टॉपिक है, वो जो हमने आज के लिए सेशन पे रखा है, उसका हमने टॉपिक रखा था इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। अब हम जब इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो मैं आप पे इसके बाद मैं खामोश हो जाऊंगा और आपने हमें ये बताना है इस चीज को जहन में रखते हुए कि हम पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से बात करेंगे। हमें पता है वेस्ट बहुत आगे है और वहां पर डेटा प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन और सारी चीजें वो नेक्स्ट लेवल पर हैं। बट कीपिंग इन माइंड कि पाकिस्तान में हम जिस पोजीशन में हैं, जिस सिनारियो में हैं, यहाँ के हवाले से आप थोड़ा सा बताएं अबाउट डेटा प्रोटेक्शन। सबसे पहले कि ये है क्या, एंड देन द इम्पोर्टेंस और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पाकिस्तानी मार्केट। ओके, आपका सवाल एक बहुत बहुत ज्यादा ब्रॉड सवाल है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक बड़े कंसाइज वे के अंदर हम लोग लेके आए और फिर टुवर्ड्स पाकिस्तानी मार्केट भी इवेंचुअली लेके आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने सुनी होगी, आजकल हर कोई बात बोलता रहता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। इट्स अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट। हर कोई बोल रहा होता है कि भाई डेटा इज द न्यू ऑयल, but nobody actually dwells upon why it is the new oil. So but let's break it down into a workable scenario कि why could be it a new oil. तो अब हम ये देखते हैं कि एज एन इंडिविजुअल हमारी इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो अब बहुत सारी जगहों पे फ्लोट करती है। दैट्स द वे दैट आपने भी यही बोला कि अपनी टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है। एवरीथिंग पाकिस्तान भी अपने टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहा है। एक डिजिटल पाकिस्तान का पूरा एक इनिशिएटिव है जो चल रहा है। और अगर उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए मैं फैसलों की बात करूं तो रेगुलेशन ये प्राइमरीली है इसलिए ताकि लोगों को उन कंपनीज के साथ वो कॉन्फिडेंस हो कि जिनके साथ वो अपना डेटा शेयर कर रहे हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल ब्रीच हो के वो किसी डार्क वेब के ऊपर अवेलेबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन होती है, आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है, लोगों की मेडिकल इंफॉर्मेशन होती है जिसमें एक स्पेशल कैटेगरीज बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है आपके, और अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में। इसी तरह स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देख लें तो स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में डेटा प्रोटेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चों का डेटा हैंडल कर रहे होते हैं। तो डेटा इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट और डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वे में उस डेटा को यूज कर रही होती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन और जो कंपनीज जो यूज कर रही हैं, हम उन्हें उसी तरीके से इस्तेमाल करें जिस तरह आपको ये लगता है कि मेरा पैसा इस बैंक में सेफ है तो आप वहां जाके अपना अकाउंट खुलवाते हैं। इसी तरीके से आपको जहां लगता है कि आपका डेटा सेफ है, उन कंपनीज के साथ आप फॉर एग्जांपल बिजनेस करते हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं तो हमने देखा कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी डेटा ब्रीचेस होती हैं, सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है उनका कस्टमर बेस, बिकॉज जो कस्टमर बेस उनका डे 1 पे 100% पे खड़ा होता है, एक ब्रीच के बाद वो डेटा बेस मतलब 30% के ऊपर आ जाता है, which means that you lose the entire value proposition of your business. So it is absolutely important और I think ये fundamental है। तो अब थोड़ा सा हिस्ट्री भी आई थिंक फैसल भाई इधर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डेटा प्रोटेक्शन लॉ अब क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, अब क्या ऐसी नौबत आ गई कि भाई डेटा प्रोटेक्शन लॉ को यहाँ पे चेंज किया जाए। तो पहले हिस्टोरिकली यूरोप के अंदर एक प्राइवेसी डायरेक्टिव होता था और उसका मतलब ये है कि इट वाजंट अ रेगुलेशन, इट वाज जस्ट अ डायरेक्टिव व्हिच मेंट दैट ऑल द मेंबर स्टेट्स, तो यूरोप के अंदर बहुत से 27-28 मेंबर स्टेट्स हैं, हर कोई उसे अपने इंडिविजुअल वे में अप्लाई कर सकता था। लेकिन वो इतना पुराना हो गया था कि वो मॉडर्न डे की टेक्नोलॉजी को अकाउंट में लेता ही नहीं था। तो फॉर एग्जांपल इंटरनेट का वर्ड उसमें सिर्फ 3 से 4 दफा था, वो 500 पेज के डॉक्यूमेंट के अंदर। तो क्लियरली वो बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल वो था डेटा प्रोटेक्शन का डॉक्यूमेंट। तो अब क्या हुआ, पूरे यूरोप ने एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो प्राइवेसी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो स्टैंडर्डाइज और हार्मोनाइज कर दिया है अक्रॉस यूरोप। यानी अब जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं कि जिनके तहत वो अपने बिजनेसेस ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई बैंक है तो उसे उस डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत
اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیزائن کرنا ہوگا بالکل اسی طریقے سے کہ جس طرح منی لانڈرنگ کے ریگولیشن کے تحت ایک MLRO کو اپنے بینک کے اندر منی لانڈرنگ کا فریم ورک بنانا ہوتا ہے. تو اب یہ امپورٹنس اسی طریقے یہ جا رہی ہے, اور یہ پاکستان کے لیے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے, یہ بہت ضروری بات ہے جاننا ہمارے لیے. اٹس این اپرچونٹی کاسٹ. اس وقت ہمیں اس طریقے سے اس کو دیکھنا ہوگا. وہ اس لیے فیصل بھائی کہ نو ڈاؤٹ پاکستان کے بھی جتنی بھی ٹیکنالوجی کے اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں, جو بزنس آ رہے ہیں, وہ ایم کر کے آتے ہیں, وہ یہ سوچ کے آتے ہیں, اپنی اسٹریٹجی بنا کے آتے ہیں کہ ایونچولی دے وانٹ ٹو اسپائر ٹو ریچ این انٹرنیشنل مارکیٹ, European market, American market. That's the dream. Let's be real. And why not? I think all Pakistani business should be in the Western countries. But for that to happen, a Pakistani company has to ensure that it can demonstrate that it has the capability to ensure it can value data rights as the same rights as the European law, as American law, as other law says. تو اس کے لیے کیا ہے کہ انفراسٹرکچر آپ کو بنانے کی ضرورت ہے, اور وہ اٹس اے رسک بیسڈ ریگولیشن. یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ اس میں شاہ زمان, سوری ٹو کٹ یو, ایک چیز جو میرے سننے میں آئی تھی کہ جو اب GDPR کے جو لاز ہیں, تو کیا یہ جو پاکستان یا جو وہ ممالک جہاں پر یہ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں ہو رہے ہوں گے, یا وہ سرٹیفکیشنز ان کے پاس نہیں ہوں گی, وہ شاید ویسٹ کے ساتھ بزنس بھی نہیں کر سکیں گے. Am I right? ہاں فیصل بھائی بالکل. اور میں آپ کو اس کی بڑی اچھی ایگزامپل دیتا ہوں. تو میری اپنی کمپنی, میں ابھی نام نہیں لوں گا, لیکن میری اپنی کمپنی کے لیے وی نیڈیڈ اے ڈیٹا سینٹر, اور میں کیونکہ چیف پرائیویسی آفیسر کے تحت آپریٹ کرتا ہوں, تو آئی وانٹڈ کہ بھائی اگر پاکستان کے اندر بھی مجھے ایکسپلور کرنا تھا کہ کوئی ایسا ڈیٹا سینٹر ہے کہ جہاں پہ 7 ملین پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ شاید ہم لوگ لے کے جا سکتے ہوں, but turned out کہ وہ ہم نہیں لے کے جا سکتے. I'm not going to name the country جہاں پہ ہم لے کے گئے, لیکن it's an opportunity کہ جو اگر ابھی ہم نے اپنا انفراسٹرکچر نہیں بنایا تو ایونچولی پاکستان پھر کمپیٹ ہی نہیں کر سکے گا. جتنے اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں, جتنی کمپنیز اسٹیبلشڈ ہیں, unless you have the infrastructure to compete in an international market, you can't. اور میرے خیال میں وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا, وہ ہمارے کہیں پڑوس میں کسی کے پاس چلا گیا ہوگا. وہ بس آپ سمجھ گئے, بہتر بالکل وہ ہمارے آس پاس ہی ہے. تو اور اگر اب اس کا تھوڑا سا ایک حوالہ دیکھیں کہ اچھا چلیے یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ آس پاس جا رہا ہے, لیکن ہم یہ دیکھیں کہ آس پاس کے لوگ ایسا کیا کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے پاس جا رہا ہے. تو فیصل بھائی, آئی وڈ لک ایٹ فرسٹ, میں اپنے آس پاس میں اگر انڈیا کو دیکھوں تو انڈیا نے اپنا ڈیٹا پروٹیکشن کا لا, اپنی آفیشیل لا اپنی اسمبلی میں پاس کروا لیا ہے, وچ مینس کہ اس وقت انڈین کمپنیز کے اندر فلو آف انفارمیشن کا کوئی پرابلم نہیں ہے. یورپ کے ساتھ وہ فری فلو آف انفارمیشن کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں اپنی کمپنی کی انفارمیشن کہیں پاکستان میں بیٹھ کے شیئر کر سکتا ہوں, نو آئی کانٹ, بیکاز ہمارے پاس وہ بھی انفراسٹرکچر نہیں ہے. بٹ ہم بھی کام کر رہے ہیں, تو میں یہ نہیں بولوں گا کہ پاکستان کی حکومت اس پہ کام نہیں کر رہی, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن تھوڑا سلو ہے. تو فار ایگزامپل پاکستان نے اپنا پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن کا ایک بل ہے وہ بنایا ہے, وہ بھی تھوڑا کنسلٹیشن کے لیے مارکیٹ میں ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا کنسلٹیشن آ رہی ہے, بٹ ہمیں اس بل کو یہ نہیں ہے کہ صرف ایز اٹ از لا کے تھوک دیا کہ جو یورپ میں ہو رہا ہے وہی لا کے تھوک دیا. وی نیڈ ٹو کیٹر ٹو دا پاکستانی مارکیٹ ان اے وے کہ ہم اپنی ایک اینٹی کو ایک گلوبل لیول کے اوپر لے کے جا سکیں. کہ تو اس کے لیے ہمیں اپنا انفراسٹرکچر, پہلے ہمیں اپنا ایک گیپ اسیسمنٹ, اپنی ریکوائرمنٹس ہمیں ڈیفائن کرنی ہوں گی کہ ایز اے سوسائٹی, ایز اے کنٹری, واٹ ڈو وی تھنک آف ڈیٹا پروٹیکشن, اینڈ اس کے تحت پھر ہمیں ایک اپنا لا جو کہ ان لائن ہو ود یورپین اینڈ امیریکن لا, اور پھر ہم وہ انفراسٹرکچر ڈیزائن کر سکتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اور ملکوں کی اگر میں آپ سے ایگزامپل ہوں, برازیل, نیپال, چائنا, سنگاپور, ٹوکیو, مطلب کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے اس وقت کہ جس کے پاس اپنا پرسنل ڈیٹا کا لا نہ ہو. حد تک کہ جو دبئی کے اندر, ابو دھابی کے اندر یہ کنٹریز بھی اب اپنا لا بنا رہی ہیں اور اس کو بھی الائن کر رہی ہیں بالکل اسی وے میں کہ جو یورپ کے لا میں الائنڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کمپیٹیٹو رکھنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کو, اپنے اسٹارٹ اپس کو. جی ایک چیز اور, اب جب تک فار ایگزامپل گورنمنٹ آف پاکستان جب تک یہ لے کر آتی ہے اور اسٹیٹ لیول کے اوپر یہ چیز اپلائی ہونے کے لیے جاتی ہے اور اس میں کچھ وقت لگتا ہے, مین وائل یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے, کیا پرائیویٹ سیکٹر کے انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر آرگنائزیشنز یہ کام کر سکتی ہیں کہ اگر میری کمپنی کے پاس سرٹیفکیشن موجود ہے تو then I will be able to do business with your company in the West? Absolutely you can. So اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں جس کمپنی کے ساتھ انگیج کر رہا ہوں اس کی ورکنگ پریکٹسز کیا ہیں, آیا اس کمپنی کی ورکنگ پریکٹسز ہے الائنڈ ہیں جو یورپین لا ہے اس کے تحت. تو وی آر سیئنگ گلوبلی ایک شفٹ ٹرینڈ ہو رہا ہے
کہ لوگ اپنی جو پرائیویسی پریکٹسز ہیں, جو بزنسز ہیں, وہ اپنی پرائیویسی پریکٹسز, اور جب میں آپ کو بزنسز کی بات کر رہا ہوں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ the whole spectrum of businesses from airlines to industries to fashion designers to school. آپ any business کہ جو پرسنل ڈیٹا کو ڈیل کرتا ہے اس کو اپنے آپ کو اب الائن کرنا ہے یورپین لا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. دیٹس the basic rule of thumb. اور ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں فیصل بھائی. تو آپ کا جو کوشچن تھا کہ بھائی اگر اب پاکستان میں ابھی اسٹیٹ لیول وہ نہیں ہے تو کیا میری کمپنی کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کی کمپنی کے ساتھ؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اپنا انفراسٹرکچر اپنی کمپنی کا اس اسٹینڈرڈ کا بنانا ہوگا کہ جب آپ کے پاس کوئی انٹرنیشنل آڈیٹر آ کے دیکھے ان اے نارمل وے, مطلب یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری اسٹیپ نہیں ہے. کوئی بھی آڈیٹر آ کے آپ کو اسیس کرتا ہے, ادھر بھی کرتا ہے, یورپ میں, امریکہ کے اندر بھی, میں خود کرتا رہا ہوں, تو وہ ایک ساؤنڈ ایک ججمنٹ کے تحت وہ یہ بتا سکے کہ آلدو ریجنل لیول کے اوپر ہمارے پاس ابھی وہ laws اور regulation نہیں ہے, but this specific company is of a high standard in terms of the value it holds for personal data. So therefore auditor کی recommendation کے اوپر businesses ہوتے ہیں globally. I know organizations, startups ہیں جو یہ کر رہے ہیں, which is a very unique way. لیکن وہی ہے کہ اگر آپ کا aspiration ہے ایک international market میں compete کرنے کے لیے, تو you must align and you must sort of upgrade your infrastructure to build in privacy by design. کہ جب بھی آپ کوئی نئی product بنا رہے ہو اس میں انشور کریں کہ بھئی اگر میں فار ایگزامپل اگر بینک ہوں, میں کوئی کریڈٹ کارڈ لانچ کر رہا ہوں, تو میرے پاس پریویسی بائی ڈیزائن ایز اے کنٹرول ہو کہ مطلب میری وہ پروڈکٹ بن ہی نہیں سکتی کہ جب تک ایک پریویسی امپیکٹ اسیسمنٹ میں نے نہ کیا ہو, کہ جس میں سارے رسکس جو پرائیویسی سے ریلیٹڈ ہوں وہ میرے سامنے نہ آ چکے اور ان کو ہم نے ایڈریس نہ کر لیا. وہ سارے نہیں, وہ پارٹ وہ آپ کے ایس او پیز میں ہونی چاہیے وہ چیز. جی فیصل بھائی, تو میں آپ کو شروع میں یہ بات بول رہا تھا کہ اٹس رسک بیسڈ ریگولیشن. تو جو لوگ فائنینشیل سروسز میں کام کرتے ہیں وہ لوگ تھوڑا اور زیادہ ایزیلی کنیکٹ کر لیں گے. تو ہمارے پاس بینکس میں 3 لائنز آف ڈیفینس کے ماڈل پہ ہم لوگ چلتے ہیں. تو فرسٹ لائن از یور آپریشنل, کہ جو لوگ آپ کے آپریشن سارے ڈیل کرتے ہیں, آپریشن مینیج کرتے ہیں. سیکنڈ لائن از یور رسک مینجمنٹ اینڈ کمپلائنس فنکشن, اینڈ یور تھرڈ لائن از انٹرنل آڈٹ. اس کے تحت ہم لوگ آپریٹ کرتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ جیسے فار ایگزامپل یہاں پاکستان میں کوئی کمپنی ہے اور وہ اس پہ عمل کرنا چاہتی ہے ڈیٹا پروٹیکشن پہ, سائبر سیکورٹی لاز کے حوالے سے, تو اس کا یعنی اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے, یعنی فرام واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ؟ So starting point has to be, اب میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو ریگولیٹر بولتے ہیں پوری دنیا کے اندر, جو ریگولیٹری ایڈوائس آتی ہے, جو لیگل ایڈوائس آتی ہے, وہ یہ کہ پریویسی کو آپ اپنے بزنس کانسیپٹ کے سب سے شروع کے اندر انوالو کریں, which means آپ اپنے بزنس کا پرائیویسی امپیکٹ اسیسمنٹ کریں. ایک سیکنڈ, 1 سیکنڈ, سوری ٹو کٹ یو. میرا نہیں خیال کہ یہ ڈیسیجن جو ہوگا یہ کمپنی کا کوئی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو ہے یا پاکستان میں جو آئی ٹی ہوگا یا وہ ہوگا, اس کی کیپیسٹی اتنی ہوگی کہ وہ یہ ڈیسیجن لے سکے کہ آپ یہ پروجیکٹ ابھی رول آؤٹ نہ کریں کیونکہ ابھی ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں کی ہوئی. تو دس مینس the owners of the business or the decision makers should take this thing seriously. Absolutely فیصل بھائی. سو جو لا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی جو چینج آئی ہے, جو پریویس جو یورپین ڈائریکٹو تھا اور اب یورپ کے اندر آنے سے پوری دنیا میں آیا, وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. تو پہلے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی ڈیٹا پروٹیکشن کی. تو فار ایگزامپل آپ یہ بول سکتے تھے کہ میرا ہیڈ آف آئی ٹی جو ہے یہ تو اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ کرتا اور اس لیے مجھے پتا نہیں تھا. اب جو لا ہے وہ آپ کو ایز اے ڈیٹا کنٹرولر اکاؤنٹیبل بناتا ہے کہ you have an executive level accountability of what's happening with your data. So which means کہ آپ کے پاس ایک پورا رسک پلان ہونا چاہیے. اور آپ ابھی جو بات کریں فیصل بھائی, اس پہ ہماری پہلے ہی بات ہوئی تھی, اور ایک چھوٹی سی ایگزامپل کہ بیچارہ آئی ٹی جو ڈائریکٹر ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کا اسکوپ کیا ہے, لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فیصل بھائی کہ جب آپ آئی ٹی ڈائریکٹر جب انویسٹمنٹ پلانس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اگر 100 روپے کا بجٹ ہے تو اس کا جہاں دل کرے وہ 100 روپے لگا دے. اٹ از اے رسک بیسڈ پلان. ایک تھریٹ لینڈسکیپ ہوتا ہے سائبر سیکورٹی کا کہ جس میں آپ کی پین ٹیسٹنگ سے لے کے آپ کے پریویسی انفراسٹرکچر سے لے کے آپ کے ہر چیز کا ایک تھریٹ کا ویو ہوتا ہے آپ کے پاس کہ بھائی یہ تھریٹس ہیں کمپنی کو ایکس وائی زیڈ. اس ایکس وائی زیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ میٹیگیٹنگ کنٹرولز ہیں ہمارے پاس. ان کو اپلائی کرنے کے لیے ہمیں یہ ایکس وائی زیڈ ہمیں کئی ٹولس چاہیے, ان کی یہ کاسٹ ہے. تو اگر 100 روپے ہمارے پاس ہیں, ہمیں اپنا یہ رسک فیکٹر دیکھنا ہے اور اس میں جو سب سے ہائی پرائورٹی رسک ہے اس کو پہلے ایڈریس کرنا ہے. تو اٹ از اے رسک. تو بھی میں آپ سے پہلے بات بول رہا تھا کہ وی سیٹ ان رسک فنکشن. تو اٹ از اے رسک بیسڈ ریگولیشن. ڈیٹا پروٹیکشن کی گلوبل ریگولیشن جو ہے پوری دنیا میں وہ رسک بیس ہے, وچ مینس کہ کمپنیز کو اپنا سیکنڈ لائن رسک کا انفراسٹرکچر یوز کرنا ہوگا, اس کو
اپ گریڈ کرنا ہوگا فرام دا یوزول منی لانڈرنگ رسک اور کمپلائنس کے رسک اور کچھ اور رسک سے اب ان کو انکمپس کرنا ہوگا اپنا ڈیٹا پروٹیکشن کے رسک کو اور پورا فریم ورک بنانا ہوگا فیصل بھائی. اور ابھی آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ سو واٹ اف یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ فار دا نیکسٹ 5 years, ابھی آپ مجھ سے پوچھیں تو شاید ہمیں اگلے 5 سال کے بعد یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنے پیچھے رہ جائیں گے in the sense of competing in the international arena. The countries have increased GDPs because they have trade with outside countries. The more you trade with outside organizations, the credibility of your country also gets higher and more valuable basically. تو اس کے لیے ضروری ہے فیصل بھائی کہ اگر اسٹیٹ لیول پہ ہے تو کوئی بات نہیں, ہم لوگ پاکستانی ہیں, we should be sharp enough اگر ہمارے aspirations ہیں. اور اب میں یہ بات I want to address all the CEOs in Pakistan, all the head of ITs in Pakistan. آپ کے اسپیکٹرم پہ یہ چیز اگر آج نہیں تو آنے والے دنوں میں ہونی چاہیے کہ ڈیٹا پروٹیکشن کا فریم ورک آپ کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ایک ڈیٹا پروٹیکشن کا لا آنے والا ہے جلد. میں اسے پوری طریقے سے یورپین لاء سے الائن نہیں بولوں گا, لیکن 70% الائنڈ ہے, اور اس کی بہت سی ریکوائرمنٹس ابھی ایسی ہیں کہ جس کے ساتھ ابھی کوئی آرگنائزیشن پاکستان میں اپلائی نہیں کرتی. تو اسٹارٹ ٹو ورک فرام ناؤ پرو ایکٹیو پہ. اس میں پتہ ہے شاہ زمان مسئلہ کیا ہے ہمارے یہاں کا, پاکستان کی جب میں بات کرتا ہوں کہ جب تک ہم آن گراؤنڈ نہیں دیکھ لیتے نا, اب سائبر سیکیورٹی اور اس کا تھریٹس کا ایشو یہ ہے کہ کوئی ڈاکو ہمیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہمیں توپیں, جنگی جہاز, ٹینک, ٹھیک ہے, اور وردی میں فوجی, جب تک ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی نا, ٹینجیبل ہمارے سامنے نہیں ہوتا, اس وقت تک ہمیں نہ خوف ہوتا ہے نہ ہمیں ڈر ہوتا ہے. اور یہی ایک ریزن ہے کہ ابھی تک یہ ریالٹی چیک یہاں لگ نہیں پایا ہے کہ ہاؤ ہارریبل the situation is. فیصل بھائی, the world has moved towards information technology, اور پاکستان کو ہمیں ایسا ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہم بہت ساری چیزوں میں بہت سلو ہوتے ہیں اڈاپٹ کرنے میں, لیکن جب وقت پڑتا ہے تو ہم لوگ بہت زیادہ تیز بھی ہوتے ہیں. ابھی میری بہن کی کلاس 2 کی بچی زوم پہ اپنی کلاسز لے رہی ہے. اگر ہم اسے 1 سال پہلے پوچھتے پاکستان کی یہ چیز پاسبل تھی, یہ نہیں تھی. تو exactly, تو expansion of technology and the reliance on technology on the day-to-day life is increasing, and let's face it, the fact یہاں سے زیادہ ہی ہونی ہے انکریز, یہاں سے کبھی کم نہیں ہونے والی. اینڈ آئی تھنک کہ ہم جتنے پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں وہ سب موجود ہیں, وہ سب حاضر ہیں. پاکستان کے ایک اشارے کے اوپر سب ایکسپرٹیز پاکستان کے پاس یہ موجود ہیں ان ہاؤس. تو آئی وڈ ریلی ہوپ کہ آپ کے تھرو اور آپ کے اس انیشیٹو کے تھرو اور بھی انگیجمنٹ کے پلیٹ فارمز وہاں پہ بنے کہ جہاں پہ ہم آ کے پراپرلی کنسلٹ کریں, شیئر کریں کہ اپنا کام ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں. اور میں نے بھی بہت ساری دفعہ انفراسٹرکچر کا ورڈ یوز کیا, تو ہم آ کے سمجھائیں کہ ایکچولی انفراسٹرکچر ہوتا کیا ہے, فرام دا پالیسی, سسٹمز, پروسیسز, پھر پالیسی کس طریقے سے ڈرائیو ہوتی ہے, سسٹمز کی کنفیگریشنز پرائیویسی کے حساب سے کس طریقے سے ہوتی ہے, پروسیس اور ہیومن انٹریکشن کو کس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے, اوور آل کو اس کو رسک پروفائل میں کس طریقے سے جوڑا جاتا ہے, اس رسک پروفائل کو آپ کو اپنے بورڈ پہ کس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہو, اور اس طریقے سے جو کنزیومر کانفیڈنس ہے وہ کس طریقے سے آپ کی کمپنی بڑھتا ہے. اٹس اے لائف سائیکل which I'll be more than happy to share. ابھی آپ کا یہ پلیٹ فارم شروع ہے, انشاءاللہ I'm sure کہ ہماری انگیجمنٹ بڑھتی رہے گی انشاءاللہ. ایک چیز اور شاہ زمان, کہ جب یہاں پر کوئی بھی بزنس مین, میرے خیال میں یہاں پر میں بار بار کہہ جا رہا ہوں لیکن شاید دنیا بھر میں باقی جگہوں پر کیونکہ یہ چیز اپلائی ہو گئی ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوئی ہے, تو اس لیے میں پاکستان کے لیے کہوں گا ہم اس کو اس وقت ایز انویسٹمنٹ کے طور پہ ہم نہیں لیتے کہ اگر ہم ڈیٹا پروٹیکشن کے اوپر کام کرے گا یا ہم سائبر سیکیورٹی کے اوپر پیسے لگائیں گے تو وہ ہمارا ایکسپینس ہے. ابھی تک ہمارا بزنس مین جو ہے وہ اس کو ایز ایکسپینس کاؤنٹ کر رہا ہے, اس کو ایز انویسٹمنٹ کاؤنٹ. یہ آپ نے بہت اچھی ایگزامپل دی, اور یہاں پہ ایسی بھی بہت ساری آرگنائزیشنز تھیں یورپ اور امریکہ کے اندر کہ جو یہی سوچتی تھیں کہ سائبر سیکیورٹی کے اوپر جو ہم پیسے لگا رہے ہیں یہ ہمارا ایکسپینس ہے, اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا. ناؤ لیٹ می جسٹ گیو یو این ایگزامپل فیصل بھائی کہ ہوتا کیا ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ ایک بہت بڑا بزنس ہیں یا آپ ایک اسٹارٹ اپ ہیں جو اسپائر کر رہے ہیں بہت بڑا بزنس بننے کے لیے, اور دیر فور آپ کو کسٹمرز چاہیے, انفارمیشن چاہیے, ان کی ڈیٹیلس چاہیے ایونچولی وہاں تک پہنچنے کے لیے. اب آپ وہاں تک پہنچ گئے, آپ کو وہاں پہنچنے میں لگتے ہیں فیصل بھائی 15 سال 20 سال اپنے آپ کو مارکیٹ میں اسٹیبلش کرنے کے لیے, اپنا بزنس, اپنی اسٹریٹجی
फ्लुएंसी के साथ मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट होते हुए देखते के लिए, बट आपको डेटा प्रोटेक्शन का एक एरर आपकी 20 साल 15 साल की मेहनत को लेके डूब जाता है। एंड उससे क्या है फैसल भाई कि 20 साल में आपने जो कस्टमर बनाए अपने सारे, अगर वो कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन के साथ आपको नहीं देख सकते तो मैं आपके साथ क्यों रहूंगा। और इसकी एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप ये समझे कि अगर कहीं जीमेल या कहीं गूगल जैसी कंपनी अगर आपकी ईमेल्स को सिक्योर नहीं कर सकती तो आप उसके साथ अपना ईमेल एड्रेस बनाएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वेरी ट्रू। There you go. So अब ये क्रेडिबिलिटी की बात है। अब ये वो अब क्रेडिबिलिटी नहीं है कि हम मतलब अब ये क्रेडिबिलिटी है कि आपकी साइबर सिक्योरिटी, आपकी डेटा प्रोटेक्शन की, आप अपने कस्टमर को कितना वैल्यू करते हो यार। आपको इसको ये नहीं देखना कि इससे मेरा एक्सपेंस है। वी हैव टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच टू इट। हाउ मच डू आई वैल्यू माय कस्टमर, कि मैं नहीं चाहता कि मेरे कस्टमर की इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, शेयर हो जाए, या उसे कोई मिस यूज कर ले, या वो कोई लॉ के अगेंस्ट यूज हो जाए। Nobody would want that. But अब रेगुलेशन इस तरह के आ गए हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी तो इट्स अ वेक अप कॉल for all the corporate sector in Pakistan that this is also now coming in Pakistan. So it's a good time to upgrade the infrastructure, I think, general security का भी और अपना data protection का भी।